बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब ने मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को, ताकतवरों को इस वक्त गर्दन से दबोच रखा है। आप अंदाज़ा लगाइए, वो जिस जगह भी जाते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, अखबार में लिखते हैं, प्रोग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स पर, अपनी ट्वीट्स में, अपनी पोस्ट्स में, हत्ता कि तकारीब में जाकर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से हों, किसी भी हवाले से हों, जिस तरह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसके असरात पाकिस्तान में तो क्या, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हैं। क्योंकि हामिद मीर का शुमार पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में होता है जिनकी फॉलोइंग पाकिस्तान से बाहर भी है। हत्ता कि जब भी उनको पाबंदी का सामना होता है तो ऐसी खबरें भी आती हैं कि बाहर से उनको ऑफर्स हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारों से उनको ऑफर्स हैं। अब हामिद मीर साहब एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त क्या मुल्क में हो रहा है, हकीकी जमहूरियत नहीं है। दूसरी तरफ अभी उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी के लिए तो 20,000 रुपये जुर्माना करके, जब उन्होंने भी इलेक्शंस नहीं करवाए, उनको तो कहा गया हाँ आप इलेक्शन सिंबल रख लें, लालटेन रख लें। जबकि इसी तरह से तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाकर कि जो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए उनसे बल्ले का निशान ही छीन लिया गया। और हॉल तालियों से तब गूंजा जब हामिद मीर साहब ने कहा कि इस वक्त नून लीग के लिए सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड है और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल है, क्योंकि दोनों इस वक्त एक पेज पर हैं। ये जब हामिद मीर साहब ने कहा तो हॉल तालियों से गूंज उठा। इससे पहले भी जो इसको यानी मॉडरेट कर रही थी खातून कोई, तो वो कह रही थी कि जी देखें फ़र्क है, ये वो हामिद मीर साहब कहते हैं जो भी है। फिर उन्होंने लाजवाब कर दिया सबको। अच्छा, अभी जो खबर आई बड़ी वायरल हुई कि जनाब नकदा कोका से मशहूर होने वाले कैदी नंबर 804 के लिए गीत गाने वाले, और उसके बाद इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए कि भाई इतनी मकबूलियत तो मुझे कभी नहीं थी, पूरी दुनिया में इनको और ज़्यादा बुलाया जाने लगा। मलकू साहब फोक सिंगर हैं, बड़े मशहूर हैं, उनको ऑफलोड कर दिया गया। बिल्कुल उस तरह से आपने देखा कि जिस तरह किसी बंदे को किया जाता है जिसके ऊपर केसेस हों, मुकदमे हों और कोई मुजरिम हो। यानी जो आपने देखा कि इमरान रियाज के साथ हुआ, वही अब वो सलूक जब मलकू के साथ होने लग गया कि जी उसने इमरान खान के लिए गाना क्यों गाया। अब इस पर भी हामिद मीर साहब ने एक्स पर पोस्ट की, कैदी 804 कदी भी ना मंदा हारे, ठीक है जी, ये गाना उन्होंने बनाया। इमरान खान के लिए गाना गाने वाले गुलकार मलकू को बरतानिया जाने वाली फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। इमरान खान से इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन पाबंदियों से इस गाने की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा, गाने से इतना मत घबराएं, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि नई पस्तियों में हमारे हुक्मरान जो हैं वो धंसते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब जंग में कॉलम लिखा है अतार का लौंडा या लड़का, मौजूदा हालात पर लिख रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जब हर तरफ इंतशार और बेयकीनी के साए लहराते नजर आएँ तो खुशी बनाना मुश्किल हो जाता है। ईद जैसा त्यौहार भी मजबूरियों का हार बन जाता है, लेकिन अहले वतन को दरपेश तमाम मुश्किलात के बावजूद आप सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करे, आमीन। आप देखें कि इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि हर तरफ नाउमीदी है, हर कोई इसका जिक्र कर रहा है। अब हामिद मीर साहब उन लोगों में है कि जिनके शायद सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कम से कम साफ़ी में अगर देखा जाए 8.5 मिलियन, 85 लाख एक्स पर इनके फॉलोअर्स हैं। और इनके यानी जो तस्वीर लगी हुई है, डीपी लगी हुई है, उस पर पोस्ट डिस्प्ले पिक्चर जो है इनके एक्स पर, उसमें जनाब वो उन्होंने तस्मे पकड़े हुए हैं बूट्स के और जनाब दरमियान में लटके हुए हैं और लिखते हैं बॉर्न फ्री, ट्राइंग टू ब्रेक द चेन्स ऑफ फियर, जर्नलिस्ट सर्वाइव्ड बॉम्ब एंड बुलेट्स, फाइटिंग सेंसरशिप, बैंड 3 times इन पाकिस्तान, वर्किंग विद जियो। अब ये जनाब हामिद मीर साहब का है पोर्टफोलियो। और एक उन्होंने कॉलम भी जनाब शेयर किया ट्रिब्यून का, जिसमें कहा गया कि इट्स नॉट ओनली अ हेडलाइन, इट्स अ चार्ज शीट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ PMLN। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्ज शीट है, PMLN की हुकूमत के खिलाफ, जिसमें ट्रिब्यून लिखता है, अंग्रेजी अखबार है, इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग होली काउज, जो मुकद्दस गायें हैं उनसे टैक्स लेने की बजाय गवर्नमेंट टू बुचर मिल्क कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट जो है उसने फैसला कर लिया है कि जो लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं उनका उन्होंने कत्ल करना है, बुचर करना है उनको, अब कसाब की तरह। अब जनाब खबर यह है कि दूध जो है पैकेज्ड मिल्क वो 340 रुपये फ़ी किलो तक जाने वाला है, 18% GST पे उससे लगा दिया है। और उसके बाद आम दूध, खुला दूध जो है, ज़ाहिर है कि ज़्यादातर लोग वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी कीमत ज़ाहिर है बढ़ जाएगी। जब वो देखेंगे, गवाले देखेंगे भाई पैकेज्ड मिल्क कितना बढ़ गया, तो उस हिसाब से हमें भी रेट बढ़ाने हैं। पाकिस्तान में 40% बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं, 40% बच्चे, और हुकूमत चाहती है कि इनकी तादाद बढ़े। ये 40% क्यों है?
یہ بہت کم ہے تعداد کہ بچوں میں خوراک کی کمی جو ہے صرف 40% بچے ایسے ہیں، نہیں، یہ 80% تک کیوں نہیں ہے، بلکہ 100% بچے پاکستان کے وہ ایسے کیوں نہیں ہیں کہ جن میں خوراک کی کمی ہو. تو 40% ہیں، کسی کو اس کا مطلب 60% کو کچھ خوراک مل رہی ہے، اور دودھ بنیادی خوراک ہے بچوں کے لیے. تو اس لیے دودھ کی قیمت بڑھانا ضروری ہے تاکہ باقی بچوں میں بھی خوراک کی کمی ہو سکے. اور بنیادی جو عنصر ہے جو ان کی خوراک کا ہونا چاہیے، دودھ ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیجئے گندم، چاول، گوشت، جو بھی چیزیں ہیں انسانی خوراک کی بنیاد ہیں، وہ سب مہنگی ہے. 18% GST سب پر لگائیں تاکہ جناب یہ خوراک کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ہوتے کون ہے خوراک استعمال کرنا؟ یہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے، پارلیمنٹرینز کے لیے ہے. اور یقین کریں کہ 75 ارب روپے اس سے جو پیکجڈ ملک ہے اس پر ٹیکس سے کہا جا رہا ہے اکٹھے ہوں گے، اور 75 ارب روپیہ ہی پارلیمنٹرینز میں تقسیم کیا جانا ہے نا کمال؟ سیدھا یہاں سے خون چوسنا ہے اور وہاں جناب ہمیں ملنا چاہیے 75 ارب روپیہ. اب یہ باتیں جناب ہائی لائٹ کر رہے ہیں حامد میر صاحب. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ سنیے گا جو میں نے کہا نا، ایک تقریب میں انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح بلے کا نشان چھینا گیا اور کون کون سیم پیج پر ہے. تو اس میں انہوں نے قاضی فیصل صاحب کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ جو کیا ہے اس پر پھر تالیاں بجیں. صاحب کو الیکشن سمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فیصل صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں، ایک ہی پیج پہ. اس لیے ان کے پاس اس کے بعد تالیاں کہنا صرف لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کے پاس ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز صاحب اور نون لیگ ایک پیج پر ہیں، ایک ویو لینتھ پر ہیں. حال یہ ہو گیا ہے اب کہ حامد میر صاحب تو پہلے ایک توانا آواز تھے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ایک استادوں کے استاد ہیں. اب وہ بھی چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہے ہیں، اور اب تو محمد زبیر جو نون لیگ کے سینئر رہنما تھے اور گورنر سندھ رہے اور ترجمان رہے مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا وہ عمران خان کے پیچھے ہی ہوگا. یعنی اس کی مطلب یہ ایسے لگے گا اس کو لیڈ عمران خان ہی کر رہا ہے اب جس نے بھی ہونا ہے. اب چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے چکزئی صاحب ہوں، چاہے مینگل صاحب ہوں، چاہے ایمل ولی ہوں NP کے، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہے ہیں، تو وہ سب لگے گا جی اس لائن میں ہیں. اب حامد میر صاحب جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ کے طور پر جناب اس وقت لاپتہ افراد کے بارے میں اتنی بات کر رہے ہیں، اور وہ بچے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جس کو مریم نواز صاحبہ اٹھا کر تصویریں بنواتی تھیں کہ جی دیکھیں مدثر نارو کا بچہ جناب یہ وہ فلانا، اور یہ ہو رہا ہے، لاپتہ ہے. اور اب آپ دیکھیے وہ ان کے دور میں جتنے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں وہ ایک ریکارڈ بن رہا ہے اور اس پر فخر محسوس کرتی ہیں وہ. اور عظمہ بخاری صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جی یہ جتنی بھی خواتین ہیں جن پر یہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، یہ بھگتیں، یہ تو بھگتیں گے، ہمارے اوپر یہ کبھی وقت نہیں آئے گا. بہرحال اب جیل میں تو ڈالا ہوا عمران خان کو، لیکن جیل سے اگر کوئی رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے اس کی شخصیت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ایک مثال جناب پرویز الہی کی دی جا رہی ہے. پرویز الہی صاحب نے عید کے موقع پر خطاب کیا اور کہا کہ جی آپ قرآن مجید کھول کر پڑھیں، بار بار آپ کو پڑھنے کو ملے گا، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں. ظلم کی رات ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، اور سویر بھی ضرور ہوتی ہے. اس کے ساتھ جناب ابھی شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو ان میں جیو کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا، جب ان سے خاتون نے سوال کیا کہ زندگی میں کیا سبق حاصل کیا، تو شیخ رشید نے کہا جی ہارتا وہی ہے جو ہار مان لے. تو یہ تو عمران خان کی زندگی کا موٹو ہے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے جیل سے باہر آ رہے ہیں، وہ کس سوچ کو اپنا رہے ہیں. علی بن گنڈا پور کہتے ہیں اپنا حق لینا جانتے ہیں، آپ کی بار کشتیاں جلا کر نکلیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اچھا ان پہ بھی بڑا پریشر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، فسطائیت ہے، مہنگائی ہے، تباہی ہے، نا امیدی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنا حق لینا جانتے ہیں. اور اب جب نکلے تو جناب وہ جس طرح کہتے ہیں سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے. عدلیہ سے درخواست ہے کہ عمران خان کے کیسز کو جلد از جلد سنا جائے. کیسز اس لیے لٹکائے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کوئی بھی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ ایک کے بعد ایک تو کیس ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا عمران ریاض کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے حج پر جانے سے روکے جانے کے بعد، پھر گرفتاری اور پھر کیسز کا سامنا کرنے کے بعد رہائی ملنے پر پہلے ہی ویلاگ میں پھر حکومت کو اڑا کر رکھ دیا. یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اتنا مضبوط. اور اب دیکھیں نا کہ عمران ریاض اور حامد میر بھی ایک نظر آتے ہیں، چاہے وہ شاعر احمد فراد کے معاملے پر دیکھیں آپ، اور پھر اس کی بازیابی ہوتی ہے، اس کی رہائی ہوتی ہے، اور وہ بھی شخص عجیب ہے کہ وہ آ کر پھر جو ہے وہی شاعری کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے جس کو اٹھا لیا گیا. وہ کہتا ہے جی یہ ہم پتہ نہیں کیا ان کے مصرع اس طرح سے یہ ہم سے کچھ مختلف ہے، یہ بولتا ہے، اسے اٹھا لو. تو وہ اٹھا لیے گئے. عمران ریاض کہتے ہیں جی حکومت کو روس اور یوکرین کے کسان پسند ہیں، ان کی گھٹیا گندم خرید لی، لیکن پاکستانی کسان گندم نہ خرید کر کسان تباہ کر دیا. حکومت نے 5000 صحافیوں کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے اور 560 کروڑ روپے ان کو اشتہارات کے لیے مختص کیے ہیں.
جبکہ خان نے 24 کروڑ عوام کو ہیلتھ کارڈ دیا تھا، یعنی وہ تو جہاں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا، اور حکومت نے کیا کیا کہ بس وہ صرف صحافیوں کو دے کر تاکہ ان کے خلاف کوئی لکھے ہی نہ. دیکھیے نا، 1 ارب روپیہ وکلاء کو دے دو، ان کی تنظیموں کو دے دو، وہ نہ نکلے. طریقہ واردات چیک کریں ذرا، ہے نا کمال، یہ ان کو آتا ہے. تو پھر جو صحافی نہیں اس میں قابو آتے ہیں، کوئی عمران ریاض جیسے، حامد میر جیسے، تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بار بار یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ شاید کوئی بڑا صحافی گرفتار ہو سکتا ہے، بڑا صحافی گرفتار ہو سکتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حامد میر کی طرف اشارہ ہے. نجم سیٹھی صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، انہوں نے خود پروگرام میں کہا کہ جی وہ عمران خان طاقتور ہے، سب اس طرف ہیں، وہ نہیں وہ تو بیکار ہے، ختم ہو گیا، کوئی میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اس لیے میں اس باتیں کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں جی اس وقت 70% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے ٹکر لی ہے، اور یہ ٹکر عوام سے ٹکر ہے. 4 کروڑ نیا ووٹر آیا ہے اور وہ بھی عمران خان کا ووٹر ہے. اس ووٹر کو سمجھنا ہوگا، پاکستان بدل چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے طور طریقے بدلنا ہوں گے. اب ابھی ایک چینل جو ہے نیوز چینل، اس پر فہد حسین صاحب اور محمد مالک صاحب یہ ایک اس کے لیے سیگمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں دونوں میں ڈسکشن چل رہی ہے. اور اس میں مالک صاحب کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اب کیا کرے گی، اب وہ چمکھی تو لڑنے سے رہی. عمران خان ہے، پاپولیرٹی پبلک اس کے ساتھ ہے، اچھا آپ نے ان سے لڑ لیا، چلو اندر کر لیا، پبلک کو لڑیں گے، ان سے دبائیں گے، کریں گے. جوڈیشری بھی ہے اس معاملے میں، اب ان سے بھی آپ لڑیں گے. تو اگر آپ جوڈیشری سے لڑیں گے تو وہاں سے عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، آپ ان کو نظر رکھ نہیں سکتے. اور پھر کیا کریں گے آپ؟ تو لہٰذا آپ کو یا تو جوڈیشری سے معاملات نمٹانے پڑیں گے یا عمران خان سے. تو آپ یہ دونوں سے اب لڑ نہیں سکتے. عمران خان سے لڑیں گے، لڑتے رہیں گے، تو جوڈیشری سے بھی لڑتے رہیں گے تو وہاں ریلیف مل جائے گا. اب عمران سے لڑنے کا مطلب عوام سے لڑ رہے ہیں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ بھی جناب بڑی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے. حامد میر صاحب کے اس وقت اگر آپ دیکھیں چند گھنٹوں پہلے کی یا پچھلے 1-2 دن کی ٹویٹس، اس میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا لاپتہ افراد کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایک اور عید گزر گئی اور لاپتہ افراد جو ہے سامنے نہیں آئے، مائیں ہیں، بہنیں، بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں اپنے پیاروں کا. پھر کہتے ہیں جی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جی آزاد کشمیر میں گرفتار سپاہی قیدی عید سے سیاسی قیدی، کیا آزاد کشمیر میں گرفتار سیاسی قیدی عید سے ایک دن قبل آزاد کشمیر کی جیلوں سے ہی غائب کر دیے گئے؟ کیا آزاد کشمیر میں کوئی قانون ہے یا نہیں؟ آزاد کشمیر اور بھارت کے غیر قانونی قبضے میں مقبوضہ کشمیر کا فرق ختم کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ اچھا، اور انہوں نے جو باتیں قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کہی ہیں جی، وہ تو بالکل ہی کشمیر کے سودا کر چکے، اور فلسطین کا، اور جناب وہ ٹینکوں والی بات وہ ایک الگ سے ہے. اور یہ مسلسل میرے سامنے بہت سے ہیں جناب. صحافی مدثر نارو لاپتہ ہوئے 6 سال مکمل ہیں، ان کے صاحبزادے کی تصویر لگا کر وہ اس کو ری ٹویٹ کیا ہے حامد میر صاحب نے. اور اس طرح دیگر ہیں. کراچی سے لاپتہ شہری کہہ رہے ہیں کہ جی ارشاد کی اہلیہ کینسر کی مریضہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا ہے. پھر ابھی جو اونٹنی کا واقعہ دل خراش، اس کی ٹانگ کاٹی گئی، اس پر بھی حامد میر صاحب نے پورا ایک محاذ بنا رکھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حامد میر صاحب جو ہے وہ پوری طرح سے حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. حامد میر ہوں یا عمران ریاض ہوں، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں، ان صحافیوں میں شامل ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ حکومت لگاتی ہے کوئی کام دکھانے میں. مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیے مریم صاحبہ کی لیٹسٹ ٹویٹس دیکھیے کہ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ عید قربان پر اتنی صفائی ہے کہ شیشے کی طرح سڑکیں صاف ہو رہی ہیں. 1122 جس کا کام ریسکیو کا ہے، یعنی کہیں آگ لگ گئی، اس کو بجھانا ہے، کہیں جان کو خطرہ، ایکسیڈنٹ ہے، وہاں پر ان کو بھیجنا ہے، ان کو سڑکیں دھونے پر لگایا ہوا ہے. اور اس کو وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ یہ ہماری کارکردگی، کہ ہم نے جناب جو ایمرجنسی رسپانس فورس ہے اس کو ہم نے سڑکیں دھونے پر لگایا ہوا ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ صرف فوٹوز کے لیے وہ لوگ وہ کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، اور جناب ایسے وہ سڑکوں پر پانی پھینکا جا رہا ہے. اس طرح سے آپ سوچئے کتنی آپ سڑکیں کس طرح سے صاف کریں گے، کس انداز سے کریں گے، عجیب و غریب ہے. اور پوری ایک تفصیل اس میں چل رہی ہے. تو اس طرح جب بھی ہوتا ہے، وہ ٹک ٹاکس پر، سوشل میڈیا پر آپ کروڑوں لگاتے ہیں. تو حامد میر ہوں یا عمران ریاض ہوں یا ان جیسے دیگر زبردست صحافی ہوں، ہوتا یہ ہے کہ ان کی کوئی ایک پوسٹ، کوئی ایک گفتگو کسی جگہ پر، کوئی ایک ویڈیو جو ہے وہ ان سب چیزوں پر بھاری پڑتی ہے. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت حکومت کے ساتھ. اور حامد میر صاحب ہوں یا عمران ریاض، وہ اب اس طرح سے اکٹھے ہو چکے ہیں ان معاملات پر کہ حکومت سے تو صرف یہ 2 ہی نہیں سنبھالے جا رہے ہیں. اللہ حافظ.